अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दीगर सामीन। आज हमारा जो टॉपिक है 9378 हमारी बुक है आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 9 का जो लेक्चर है, 7वां लेक्चर आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और ये हमारा जो लेक्चर आज का पाकिस्तान में 18वीं आइनी तरमीम और उसके जो सियासी असरात थे उनके हवाले से है। आज हम ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ अमेंडमेंट क्या है। व्हाट इज़ एन अमेंडमेंट? हम अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम करना। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो ये बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत हम अपनी जो हमारी पार्लियामेंट है यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, उन दोनों इदारों से मंजूरी के बाद और फिर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद इसको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। पाकिस्तान में अब तक कोई 26 के करीब अब तक आइनी तरामीम की जा चुकी हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें इसमें जो हमारे आखिरी तरामीम थी उनमें 25वीं जो तरमीम थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो थी कि जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे जिनको फाटा कहा जाता है उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज किया गया था। और जो 26वीं अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक नेशनल असेंबली में कुछ सीटें बढ़ाई गईं जिनकी तादाद 12 थी और कुछ सीटें प्रोविंशियल असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ाई गई जिनकी तादाद 24 थी। उसकी वजह क्या थी कि जो साबिक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे अब वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके थे। अगर हम बात करते हैं 18वीं आइनी तरमीम की तो हम जानते हैं कि 2010 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था और इसमें पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। ये जो तरमीम थी इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा दस्तूर है उसको सही और असली हालत में बहाल किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी आइनी तरामीम हो चुकी हैं कि वो जो आइन है उसकी शक्ल ही शायद तब्दील हो चुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 18वीं तरमीम में जो सदर के पास इख्तियारात थे उसने वो तमाम इख्तियारात दे दिए और जो मरकज़ के पास इख्तियारात थे वो जो इख्तियारात थे वो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। यानी दो चीज़ें थी, एक कि सदर ने जो अपनी पावर थी जो वो यूज़ कर सकता था, असेंबली तोड़ सकता था, उसने वो अपनी पावर जो है वो अपने हाथ से पार्लियामेंट को दे दी, वज़ीर आज़म को दे दी कि अब जो है पाकिस्तान का कोई भी सदर जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता जब तक वज़ीर आज़म खुद उससे रिक्वेस्ट ना करे। और दूसरी बात कि जो इख्तियारात थे मरकज़ के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो शिफ्ट कर दिए गए पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन तक, और सूबों के ज़रिए ये इख्तियारात हर सूबे के वज़ीर आला तक आए और सूबों ने ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल की। और यही जो आइन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो आइन है 1973 का उसके मुताबिक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म जो है वो पावरफुल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 8वीं जो तरमीम थी जिसमें सदर ज़िया ने इख्तियारात अपने पास रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की तो उस तमाम उन चीज़ों को रिमूव किया गया 18वीं तरमीम में। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सिलसिला है ये तरमीम जो है ये किस तरह काम करेगी तो उसके मुताबिक ये पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं हमारे सूबे
یہ سارے کے سارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں، یہ تمام صوبے اب ایکولی جو ہے وہ پاور انجوائے کریں گے 18ویں ترمیم کے بعد. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور وہ چاروں بیٹوں میں اپنی جو آمدنی ہے وہ ایکول تقسیم کرے. تو یہی ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو انکم ہے، جو وسائل ہیں، ان کو برابر تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو امینڈمنٹ تھی، یہ 18ویں ترمیم، یہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے اندر. اور ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آصف علی زرداری اور جو پاکستان پیپل پارٹی ہے، انہوں نے بڑا ایک بہترین کام کیا پاکستان کو ایک پارلیمانی ملک بنانے کے لیے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہوتا ہے جس کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہو، جمہوریت ہو اور پارلیمانی سسٹم ہو، کیا اس کے اندر صدر پاورفل ہوگا یا وزیر اعظم؟ اگر آپ سوچیں کہ صدر پاورفل ہے، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کے اندر جو پرائم منسٹر ہے وہ تمام پاور رکھتا ہے، اور یہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے، وزیر اعظم ہی ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے، اور یہ سپریم اور پاورفل بناتا ہے پارلیمنٹ کو. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کی وہ قدر کرتا ہے، اور فائنل جو سگنیچر ہیں ہمارے جو بھی امنڈمنٹس ہوتی ہیں وہ صدر کے سائن سے ہوتی ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صدر جو ہے اب مجبور ہو گیا ہے کہ اس نے ہر چیز کو وزیر اعظم کی خواہشات کے مطابق کرنا ہے. اور یہ بڑے ایک دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی پاور کون کس کو دیتا ہے، لیکن ایک ملک کا جو سربراہ اپنی پاور جب دیتا ہے تو پاکستان کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کا بڑا ایک نام بنا کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں یہ مفاہمت پسند آدمی ہیں، اور یہ جو ہے وہ اپنی پاور وزیر اعظم کو دے چکے. بہرحال انیشیلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے پاس ایک سیمی پریزیڈنشیل سسٹم تھا، نیم صدارتی نظام تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان کے اندر جو صدر رہے جتنے بھی، ان کی خواہش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاور کو انجوائے کریں، اور یہ بعد میں 18ویں ترمیم کے ذریعے جو پاور تھی یہ صحیح معنوں میں پرائم منسٹر کو شفٹ کی گئی، منتقل کی گئی. اب اگر ہم بات کریں کہ پریزیڈنشیل سسٹم جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتا ہے، تو ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ پاکستان کے جو صدر رہے انہوں نے اپنی جو پاورز تھیں ان کو بڑھایا، اور یہ وہ پاور تھی جو کہ پروونسز کے پاس ہونی چاہیے تھی، جو صوبوں کے پاس ہونی چاہیے تھی، وہ پاور مرکز نے اپنے پاس رکھی، اور وہی پاور جو وزراء اعلیٰ کے پاس ہونی چاہیے تھی وہی پاور صدر نے اپنے پاس رکھی. تو اب 18ویں ترمیم کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں سیاسی طور پر وہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہوئے، اور پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. اس سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنی مدت پوری کی ہو. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18ویں جو کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ ہے اس نے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اختیارات دیے، اور انہوں نے وہ پابندی بھی ہٹا دی. اب کوئی بھی صوبے کے اندر جو چیف منسٹر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یا ملک کے اندر جو پرائم منسٹر ہے وہ 3 بار سے زیادہ بھی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی شخص 3 بار سے زیادہ مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، یا 3 سے زیادہ مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا. لیکن اب 18ویں ترمیم نے یہ ساری پرمیشن دی ہے، اور وہ جو لمٹس تھیں وہ ختم کر دیں. اس کے علاوہ اس کا اور جو اہم پہلو ہے 18ویں ترمیم کا عزیز طلباء وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر جو ہے جو تعینات ہوتا ہے وہ اب تمام پارٹیوں کی مشاورت سے طے ہوگا. پہلے
صدر یا وزیر اعظم خود کر لیا کرتے تھے. اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے کہا گیا کہ جو لڑکیوں کی تعلیم ہے، ایجوکیشنل ایکسپنسز، وہ گورنمنٹ ادا کرے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ 16 سال تک کی جو بچیاں ہیں، میٹرک تک کی جو تعلیم ہے فیڈرل کے اندر بھی اور صوبوں کے اندر بھی، وہ تقریباً فری ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی ایجوکیشنل ایکسپنسز ہوں گے، جس میں کتابیں بھی شامل ہیں، پہلی مرتبہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے ان اخراجات کو پورا کرے گی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک بات چلی کہ پاکستان میں پریزیڈنشیل سسٹم ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، زیادہ تر پارٹیاں، انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اس کی وجہ کیا کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہم دیکھ چکے ہیں ایوب خان کے زمانے میں، اور اس وقت کیا ہوا کہ ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے اور پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے موجود ہی نہیں ہوتی، یا اگر موجود ہو تو وہ کام نہیں کر پاتی. وہ ایک فرد واحد جو ہے اپنی منمانیاں جو ہے وہ لے کے آتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے صدارتی نظام کی نسبت. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی نے ایک بڑا اہم سیاسی اقدام اٹھایا کہ 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سندھ کے اندر کئی مرتبہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت رہتی ہے، اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز گروپ کی حکومت رہتی ہے. تو دو بڑی پارٹیاں، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پچھلے 2 ٹینیور سے پی ٹی آئی کی حکومت رہی. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پارٹیاں ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب خاص طور پر جو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہے، ان کو اگر ہم دیکھیں، ان پارٹیوں کو، تو مرکز کے اندر تو جو بھی پارٹی مل کے حکومت بنائے یا نہ بنائے، لیکن صوبوں کے اندر ان کی حکومتیں برقرار رہتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق میں حکومت زیادہ تر 3 سے 4 سال عمران خان کی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی، تب بھی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نے کافی ایک اسٹرانگ اپنا جو تھا وہ نمبر جو تھے وہ شو کیے. اور اسی طرح سے سندھ کے اندر جو ہماری پاکستان پیپل پارٹی ہے اس کی اپنی حکومت تھی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو صدارتی نظام ہے وہ اگر آئے گا تو یہ پارٹیاں صوبوں کے اندر حکومت اس طرح سے قائم نہیں کر پائیں گی جس طرح سے یہ قائم کرنا چاہتی ہیں. اب ہم تھوڑا سا عزیز طلباء جائزہ لیتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس نے پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے اس کے اوپر کیا اثرات کیے یا کیا اس کے امپیکٹ تھے. تو 18ویں جو آئینی ترمیم تھی پاکستان میں 2010 میں منظور ہوئی، اور ایکچولی یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفارمیٹیو انداز میں آگے بڑھیں، اور جو پاور تھی وہ ڈی سینٹرلائز ہوئی. سینٹرلائز پاور، سینٹرلائز کہتے ہیں جب ایک شخص کے پاس یا ایک مرکز کے پاس تھی تو اس کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا، اس کو بریک اپ کیا گیا اور دوسروں میں ڈیوائیڈ کی گئی، اس کو مرکز سے ہٹا کے صوبوں تک لایا گیا. اب اس میں اگر آپ 2-4 ہیڈنگز کی طرف ہم چلتے ہیں، سب سے پہلا کہ ڈیکریزنگ دا امپوزنگ آف پریزیڈنسی. پاکستان کے اندر جو پریزیڈنٹ تھا وہ با اختیار تھا، وہ اپنی صدارتی قوت جو تھا وہ جو امپوز کرتا تھا اس کو ڈیکریز کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. پرائم منسٹر اور جو پارلیمنٹ ہیں وہ ایک صحیح ایگزیکیوٹو اتھارٹی جو انتظامیہ ہے اس کے طور پر سامنے آئے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صدر ہے اس کا کردار ایک نمائشی رہا، ایک طرح کا اس طرح سے اس کا کردار نہیں رہا. تو یہ جو سویلین کنٹرول ہے اور یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ پاکستان میں ڈیولپ ہوا، اور اس سے یہ بھی ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جو ملٹری انٹرونشنز ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا.
ایک اور بڑا فائدہ اس ترمیم کا یہ ہوا کہ امپاورنگ دا پروونسز، صوبوں کو امپاورمنٹ دی گئی، صوبوں کو پاورفل بنایا گیا۔ اس سے پہلے صوبے جو تھے وہ وفاق کے زیر اثر ہوتے تھے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس اپنے وسائل ہیں، ان کے پاس اپنا کنٹرول ہے، اور سینٹرلائز کنٹرول جو ہے وہ جس کے اوپر یہ آبجیکشن کرتے تھے، جیسے سندھ اور بلوچستان مثال کے طور پر نیچرل ریسورسز میں بڑے مضبوط ہیں یا بہت زیادہ مالا مال ہیں، تو ان کی جو ان کے جو خدشات تھے وہ اب دور ہوئے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں جو ہمارے شہری ہیں ان کی توقعات کے مطابق جو ہے یہ آئینی ترمیم ہمارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرینتھننگ لوکل گورنمنٹ، جو لوکل گورنمنٹ ہے، علاقائی حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں، ان کو مضبوط کیا گیا۔ اس سے پہلے جو پروونشل امپاورمنٹ تھی وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد جو پروونشل امپاورمنٹ ہے وہ مزید یونین کونسل کی سطح تک گئی، اور جسے ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول جو ہے وہاں تک ہوئی، اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا۔ انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس گلیاں ہیں، جو نالیاں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو بجلی کے کھمبے ہیں، یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹ آور انفراسٹرکچر از بینگ اسٹرانگ ڈے بائی ڈے۔ اس کے علاوہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کی بات کی گئی کہ یہ بہت ضروری ہے، تو یہ ساری سینیٹیشن کے جو نظام ہے یہ ساری چیزیں لوکل سطح پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلدی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنی پارٹیسپیشن کو، اپنی جو ان کی شمولیت ہے اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یقینی بنائیں، اور ہمارے بہت سارے جو لوکل ایشوز ہیں، مقامی ایشوز ہیں، مقامی حکومتوں کے ایشوز ہیں، یہ سارے حل ہو گئے اور مستقبل میں مزید حل ہونے کی توقع ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بوسٹ ہوئی 18ویں ترمیم کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ بحال ہوئی، اور جو ہمارا پریزیڈنسی کا ایک سسٹم تھا، جو صدارتی ایک آپ سمجھیں کہ لوگوں کے اوپر یا حکومتوں کے اوپر سختیاں تھیں، وہ ڈیکریز ہوئیں، صدر کے اختیارات کم ہوئے، اور جو لیجسلیچرز ہے، قانون ساز اسمبلیاں ہیں، وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروموٹ ہوئیں، اور انہوں نے جو گورننس کا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہوا۔ تو یہ جو شفٹنگ ہے اختیارات کی، اس سے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ان کو اسپیس ملی، اور جو لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کا ایک موقع سامنے آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے فیڈرل پروونشل بیلنسنگ ایکٹ جو ہے، کہ بیلنس جو ہوتا ہے فیڈرل اور پروونشل ایکٹ کے اندر، یہ ساری چیزیں ڈیولوشن آف پاور تھی، اقتدار کی منتقلی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری ایک بحث چھڑی کہ جی پروونشل اتھارٹی کیا ہے، فیڈرل اتھارٹی کیا ہے، اور کس اتھارٹی نے کتنا جو ہے کیا چیز یوز کرنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مختلف صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت مستحکم ہوئے، اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اٹانومی دی گئی، خود مختاری دی گئی، اور کچھ کنسرنس تھے وہ صوبوں کے نیشنل کوہین کے حوالے سے، جیسے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ڈیفنس کا ایشو ہے، فارن پالیسی کا ہے، اور اس طرح کے جو پانی کا جو نظام ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی گئی، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان کو، ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو اب ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو زیادہ بہتر انداز میں جو صوبے ہیں اور وفاق ہے ان کی چیزیں کلیریفائی ہوئیں۔ اس کے علاوہ ری شیپنگ دا پولیٹیکل لینڈ اسکیپ بڑا ایک عمل ہے کہ جو ہمارا ایک سیاسی جغرافی ہے وہ پورا تبدیل ہوا، اور یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ 2010 میں ہوئی، اور اس سے پہلے جو تھیں پاکستان کے اندر جو نیشنل پارٹیاں تھیں وہ اس طرح سے
پرومیننٹ نہیں تھیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پروونشل جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہماری پالیسیاں ہیں، ان میں ریجنل پارٹیز کا جو بڑا ایک کردار ہے، انہوں نے بڑا ایک مضبوط اپنے قدم جما لیے، اور پارٹیکولرلی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ جیسے علاقوں میں مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں اپنی جو ان کی حکومتیں ان کو صحیح معنوں میں فعال بنا کے عوام کی خدمت کرنے کی جانب گامزن ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 18th امنڈمنٹ کی یہ جو خصوصیات تھیں، اس کے بعد چیلنجز کیا ہوئے جو ہمیں آگے جن کا سامنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہرڈلز، ہمارے پاس جو 18th امنڈمنٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری کانسٹیٹیوشنل جو ہیں وہ اس کے اندر معاملات ہیں، لیگل معاملات ہیں۔ تو پاورز کی تقسیم ہے، اور جو وسائل ہیں ان کی تقسیم ہے، تو تھوڑا سا اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ یوٹیلائز کس طرح سے اٹانومی لوگوں کے پاس، اب صوبوں کے پاس بھی طاقت آ گئی، جو اس طاقت کو سنبھال کے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ ہرڈلز ہیں۔ دوسرے نمبر پر سیکیورٹی کنسرنس ہوتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ہمارے لیے ایک ایشو رہا۔ ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں، انڈیا جیسا اور افغانستان جیسا ملک، جہاں سے ہمیں ہمیشہ خطرات کا سامنا رہا، اگر کبھی ملکی حالات اس طرف ہو جائیں کہ خرابی کی طرف خدا نخواستہ جائیں، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروینس کر سکتی ہے، وہ کبھی بھی پولیٹیکل افیئرس کے اندر مداخلت کر سکتی ہے کہ قومی سلامتی جو ہے اس کو مقدم رکھنا ہے۔ تو یہاں جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے کنسرنس کے درمیان ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایک بیلنس ہے پروونشل اٹانومی کے اندر اور جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں ان کے اندر، یہ تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سیٹل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے ہمارے کام ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مسائل تھے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ان پراگریس ہیں اور ہمیں ان کے اوپر ٹائم لگے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں ہمارے یہاں ڈیبیٹس جو ہیں بڑا ان کی ہمیں ایک ضرورت ہے کہ ایک ایسی اسٹرگل کہ ہم نے پاکستان کو صحیح معنوں میں جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے، اسٹیبل بنانا ہے، ان کے لیے ہمیں ایک ڈیبیٹ چاہیے اور ہمیں ایک اچھا ماحول چاہیے۔ تو اوورال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 18th امنڈمنٹ ہے، 18ویں آئینی ترمیم، اس نے پاکستان کے جو جمہوری سفر ہے اس کے لیے بڑی اچھی طرح سے راہیں ہموار کی ہیں، اگرچہ چیلنجز ہر زمانے میں تھے اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ان چیلنجز کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اپنی پاور کو کسی کو نہیں دیتا، صدر نے اپنی پاور وزیر اعظم کو اور وفاق نے اپنی پاور صوبائی حکومتوں کو اور صوبوں کو دے دی، تو یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریپریزنٹ ہوگا۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو آنے والے وقتوں میں ہرڈلز ہیں آئینی طور پر، وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی، اور ہمارے جو شہری ہیں، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی جو زندگیاں ہیں وہ صحیح ڈیموکریٹک اصولوں کے مطابق بسر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر اتنا آئی تھنک کافی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا اس یونٹ کا آخری لیکچر ہوگا، اس میں ہم بتائیں گے کہ 2010 کے بعد سے لے کے 2023 یا 2024 تک پاکستان میں کون کون سی امنڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا، لیکچر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو آگے اپنے جو باقی دوستوں تک بھی شیئر کیجیے، تاکہ تمام جو آپ کے دوسرے طالب علم ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔